अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज का हमारा मौजू ईद। ईद के एक लफ्ज़ के साथ कितनी बातें जहन में आती हैं, एक खुशी, एक सुकून, अहबाब की महफ़िलें, शीर खुरमा, बच्चों की मौज मस्तियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में एक ईद के नाम से ही आते हैं कि आज तो ईद का दिन है। मगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हमारा ईद का मफ़हूम कुछ बिल्कुल बदल ही चुका है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे शुरका हैं हमारी बहुत ही प्यारी हर दिल अज़ीज़ अदाकारा लैला ज़ुबैरी और हमारी बहुत अच्छी दोस्त जिनके बगैर हमारा कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, नौशाबा अंजुम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा लैला और नौशाबा, मेरा आप दोनों से एक ही क्वेश्चन है, मगर मैं पहले लैला आपसे पूछूंगी फिर मैं नौशाबा से। ईद का कितना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कोरोना की वजह से, और आप लोग ईद अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं पिछले 2 सालों से? जी अब पिछले 2 सालों से जो ईद है वो बहुत अब मुख्तलिफ हो गई है, बिल्कुल ही उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब तो उस तरह से जैसे पहले होता था कि हम लोग चांद रात को ज़रूर बाहर निकलते थे, सब फ्रेंड्स मिलके बाहर जाते थे, अपनी शॉपिंग करते थे। आखिरी दिन हमेशा चूड़ियाँ ज़रूर लेनी होती थी और मेहंदी लगवानी होती थी चांद रात को। उसके बाद फिर हम लोग कहीं जाके बाहर डिनर करते थे और बहुत मज़ा आता था, खूब इंजॉय करते थे। मगर अब क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना इतना ज़्यादा है तो अब वैसे भी बाज़ारों में नहीं जा सकते, और इस दफ़ा तो चांद रात पे वैसे भी सब कुछ बंद है। तो इस दफ़ा तो घर में ही होगा जो कुछ भी होगा, और इस दफ़ा ना डिनर्स होंगे ना लंचेस होंगे जैसे पहले गेट टुगेदर्स होती थी। अब की ईद बहुत सादगी के साथ मनाई जाएगी। और हाँ, अलबत्ता यह है कि शीर खुरमा ज़रूर बनेगा क्योंकि वो तो उसके बगैर तो ईद मुकम्मल ही नहीं है। मीठी ईद कहलाती है ये, तो इसलिए जी, मीठी चीज़ बनाना तो बेहद ज़रूरी है। बेहद तो शीर ज़रूरी। खुरमा बना लेंगे चाहे खुद ही खा लें मगर ये सही। है कि फैमिली के साथ मिलेंगे, जो अपने बच्चे हैं वो आ जाएँगे, उनके साथ मुलाकात हो जाएगी, हम उनके यहाँ चले जाएँगे, पर तो आपस में ही फैमिली मिलेंगे मगर या वही बहुत क्लोज़ बात है कि फ्रेंड्स लैला उनके एक बड़ी 2-4 महदूद, लोगों से। जी जी, महदूद लिमिटेड आपकी महदूद बिल्कुल बिल्कुल मैं उसमें नहीं रहे लिमिटेड कि उसमें बिल्कुल। रहेंगे, और ख़ास तौर पे जैसे आपने जी उस मेंशन तरह से। किया कि चांद रात का तो जी, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और वही होता है कि जो खत्म नई हो गया। जनरेशन, क्या हम लोग भी यही कहते हैं कि चांद रात का तो एक अपना ही एक होता था कि जी चांद निकलने का इंतज़ार है, और अभी बहुत एक हाँ, कब निकलेगा, फिर हमने चूड़ियाँ पहननी है, मेहंदी लगवानी है, बच्चों ने चीज़ें लेनी है, और बिल्कुल बिल्कुल। कहीं वो सुबह तक हो जाती थी बात, और फिर अगले दिन की तैयारियां बिल्कुल, शुरू हो जाती थी। ऐसा ही है। अच्छा बिल्कुल नौशाबा, ऐसा ही आप होता मुझे था। बताएं कि हाँ। अब लैला ने जैसे बताया, आपकी तरफ क्या चल रहा है? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया उसमें आपके मदु करने का। ईद का जहाँ तक देखिए, ये हमारी खूबसूरती जो त्योहार है ना, ये हमारी इस कदर खूबसूरती है हमारे जो माशरे की, कि हमारे ख़ासकर रमज़ान के बाद जब हम तो याद है कि वालिदा के हाथ का सिला हुआ जोड़ा जब हम छोटे थे, तो अभी तो बड़े डिज़ाइनर्स आ गए हैं, तो उस वक़्त हमारे लिए वो जोड़ा अभी भी हम मिस करते हैं, अपनी वालिदा के हाथ का बना हुआ वो गोटा किनारी लगा हुआ हाथ के सिले हुए जोड़े, और फिर वो चूड़ियाँ, मेहंदी, और ख़ासकर जैसे अभी लैला साहिबा ने कहा कि हम चाँद रात की जो सेलिब्रेशंस थी वो अपनी होती थी। पूरी रात हमें नहीं याद कि हम कभी सोए, तमाम कज़िन्स इकट्ठे हो गए, मार्केट्स जा रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, और लाहौर में अक्सर होता था, ननिहाल था उधर, तो ईद तो ज़्यादातर ननिहाल में ही गुज़रती, तो वो वहाँ पर तो और रौनक होती थी। मगर मैं ये समझती हूँ कि देखिए एक चीज़ अभी कोरोना के जो हालात में आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल हमें एसओपीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारे जो प्यारे लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये दिमाग में रखना चाहिए इंसान को कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता, और वक़्त ये भी गुज़र जाएगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो हमें बजाय इसके कि अभी भी हम देख रहे थे कल जो 1 दिन पहले के जो हालात, कल लास्ट डे था लॉकडाउन का 1 दिन पहले, और ऐसा मार्केट्स में और बाहर तो वो हद थी कि मैं इंतहा का सोच रही रश। थी जैसे या तो सामान खत्म हो जाएगा या दोबारा कपड़े भी नहीं मिलेंगे।
اور ہماری قوم کو اللہ میں نے بڑا بلیس کیا ہوا ہے, بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو 20-20 ہزار ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیں کرونا ریلیف, مگر 50 ہزار کے جوڑے ایسے جا رہے تھے کہ میرے خیال میں اتنا رش مارکیٹس میں تھا. یہ چیزیں یہ کہ یہ خیال کرنا چاہیے اس خاص کر ان دنوں میں کہ سب لوگ سیلیبریشنز نہیں کر سکتے. اپنی ذات سے نکل کر میرے خیال میں عید وہی ہے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ کے بچے آپ کے سامنے ہیں, اور یہی عید ہے. وہ ہر دن ہی میرے خیال میں عید کا ہوتا ہے, لیکن اس خاص دن کے اوپر اتنے احتیاط کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ ڈیزرونٹ ہیں, جو لوگ نہیں کر سکتے. ابھی کرونا میں لوگوں کے بہت حالات ہیں, ایک والد نے 4 بچے اپنے پانی میں پھینک, تو ابھی ہمیں اگر ایسے حالات کے اندر اگر ہم اتنی نفسا نفسی شو کریں گے, اور جہاں ہم نے پورے رمضان میں صبر ہمیں دین سکھاتا ہے, تو میرے خیال میں اس ایک دن کے اندر بھی ہمیں تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیے, اور ان لوگوں کو اپنے دکھ, ان لوگوں کے دکھ جانے چلی گئیں, اور ان حالات میں وہ جو ہے ان کا خیال کرنا وہ بہت ضروری ہے. کہ وہی ایمپتھی جو ہم نے شو کرنی ہے کہ جن لوگوں کے قریب کے لوگ, میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, تو اس عید کے اوپر میرے خیال میں اگر ہم یہی ہمارا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں ان لوگوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے, بلکہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے, پوری دنیا میں جتنے لوگ چلے گئے, میرے خیال میں کہ وہ بے جا اس کے اوپر وہ جو دکھاوا اور وہ ہے وہ نہ کریں. اگر آپ کا اسٹیٹس, آپ والدین کو, بچے آج کل واٹس ایپ پہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اس دفعہ عید پر بھی آپ واٹس ایپ اسٹیٹس ڈال دیں جہاں سارے کام آپ کر رہے ہیں, شیر خورما, اور وہ بھی آپ اسٹیٹس ہی ڈال دیں کہ ہم نے بنایا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل. اچھا لیلا, جیسے ابھی نوشابہ نے بھی, ہاں بالکل, پلیز لیلا بتائیں آپ. میں یہ کہتی کہ ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ لوگ دور رہ کے بھی ہم سے دور نہیں ہیں. ہم جس سے چاہیں, جس کو چاہیں ہم دیکھ لیں فون اس کے اوپر, اور جس سے چاہے ہم بات کر لیں, تو دوری تو اب رہی نہیں ہے. تو اس عید پہ ہمیں خاص طور سے اسی طرح سے عید منانی چاہیے کہ اپنے پیاروں سے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ملاقات کر لیں, ورچوئل میٹنگ کر لیں, ان سے بات کر لیں, اور اگر کپڑے دکھا رہے تو کپڑے پہن کے وہ بھی نظر آ جائیں گے. مگر جیسا کہ نوشابہ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی کہ جو کتنے گھروں میں اس وقت سوگ کا سما ہے, کتنے لوگوں کے اپنے پیارے جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اس کرونا کی وجہ سے, تو ہمیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ عید بہت سمپلسٹی کے ساتھ منانی چاہیے. اور اس عید پہ ہمیں خاص طور سے ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو کہ لیس پریویلیجڈ ہیں, جن کے پاس خوش ہونے کے لیے کچھ ہے نہیں, ان کو خوشیاں بانٹنی چاہیے, کیونکہ عید کا مطلب ہی خوشی ہے, اور خوشی کو جتنا زیادہ بانٹا جائے وہ اتنی زیادہ بڑھتی ہے. تو اگر ہم اپنے ان لوگوں میں یہ خوشیاں بانٹیں جو خوشیوں سے محروم ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ ہماری خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا. بہت اچھی اور یہ بات کرونا جو ہے, جی, اور یہ کرونا ہمیشہ تو رہے گا نہیں, انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. انشاءاللہ دوبارہ سے وہ عیدیں بھی آئیں گی جس کو ہم اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں گے. بس اس لیے تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. وہی بات ہے لیلا کہ جیسے بھی نوشابہ نے بھی ذکر کیا کہ بازاروں میں جس طرح کا رش ہے اور جس طرح خریداری ہو رہی ہے اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے, کہ لگتا ہے کہ بس یہ عید پہ یہ وہ ولی کہ وہ خدارہ اپنا, جیسے ہمارے یہ پڑوسی ملک میں کیا ہوا ہے بھارت میں, وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ان کی دیوالی تھی, پھر ان کی وہ ہولی آئی, اور اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ سپریڈ ہوا ہے. جی, کمبھ کا میلہ جیسے کہتے ہیں. تو وہ یہ ہم لوگوں کو بھی بالکل اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور میرے تو خیال میں آپ جیسی شخصیات اگر سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گی تو میرے خیال میں وہ لوگوں پہ کافی اثر بھی ہوتا ہے کہ کم از کم خدا رہا. وہی تو میں خود دیکھ کے بڑی پریشان ہو گئی. میں کسی کام سے گئی تھی بازار, مال گئی تھی, اندر ہی میں نہیں جا سکی کیونکہ اتنا رش تھا, اور مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ تھیلے بھر بھر کے شاپنگ کر کے لا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ چاند رات تو نہیں ہو رہی, مگر یہ لوگ تو چاند دن منا رہے ہیں ابھی سے, چاند دن. اور آپ دیکھیے, اگر آپ اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں
تو جو ہمارا ایک بھی بڑا مال ہے, آپ شاید اسی کا ذکر کر رہی ہیں, وہ پارکنگ جی جی پورا جو شہر فیصل تھی وہ بلاک تھی کہ وہ سینٹورس پورا بالکل ایسا ہی پاکستان ادھر شاپنگ کے لیے. بالکل ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. وہ ایسا تو ہی ہے کہ بہت یہ برا عید اشر تھا. پہ تو وہ لگتا ہے کہ چاہے ہم کہیں جائیں یا نہ جائیں, مگر آپ نے وہ ایک اپنا جو ہے لباس 3 دنوں کا وہ بھی ضرور بنیں گے, جوتیاں بھی لینی ہیں. خدارا دیکھیں تو صحیح حالات کیسے جا رہے ہیں. بالکل ایسا. اچھا, یہ تو ایک ہے ہماری شاید یہ خطے کا ایک لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ آپ جتنا کسی بات سے منع کریں تو وہ اتنا ہی اسی طرف جاتے ہیں. اچھا لیلا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی اتفاق ہوا ہے کہ عید پہ بھی آپ کی کبھی شوٹ آ جاتی ہو اور عید پہ بھی آپ کو شوٹنگ پہ جانا پڑتا ہو؟ میں کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اس طرح کی چیز. میں پہلے سے, کیونکہ میرے لیے میری فیملی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میرا گھر. تو جو یہ مواقع ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور منانے چاہیے. باقی دنوں میں آپ چاہے جتنا بھی بزی رہیں, ان موقعوں پہ آپ کو ضرور اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے میں کبھی بھی کوئی ایسا پروجیکٹ سائن نہیں کرتی کہ جس میں عید پہ بھی کام کرنا پڑے. ہاں البتہ کبھی شوز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے لیے جانا پڑتا ہے کبھی کبھار عید کے دن, مگر وہ تو خیر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, 1-2 گھنٹے کا. تو وہ اکثر ہوتے ہیں عید کے دن شوز پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز کے لیے. تو بس یہی ہے مطلب, ورنہ عید کا دن میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارتی ہوں. بہترین ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا نوشابہ, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے, اب تو لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے, تو یہ جو اتنی زیادہ چھٹیاں آ گئی ہیں, جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی آگے 1 ہفتے کی تقریباً, ایسے حالات پہ آپ گھر میں خود کو کیسے پرسکون رکھیں, گھر کے ماحول کو کیسے بہتر بنایا جائے, اور چھٹیاں کیسے بہتر طریقے سے گزاری جائیں کہ کوئی انتشار نہ پھیلے؟ دیکھیں ابھی جیسے لائلہ صاحبہ نے کہا کہ جو خاص کر میں ایک آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے, جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی چھٹی تو عید پر بھی میرے خیال میں بہت کم لوگوں کی ان میں ہوگی جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے بھی ایون عید کے دن بھی ایسے کچھ کیسز ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں اور ہم اپنی اویلیبلٹی کنفرم کر رہے ہیں. یہی ہم دے سکتے ہیں, یہی سالیڈیرٹی ہم شو کر سکتے ہیں. اور بالکل میرے اپنے عید والے دن, عید کے نیکسٹ ڈے سے, میں نے پہلا دن تو میں نے ایکسکیوز رکھا, لیکن نیکسٹ ڈے سے ہم اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہیں. اب جو لوگ گھر کے اندر رہ رہے ہیں, دیکھیں پہلی بات فرسٹریشن ہے بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر, انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. جدھر انسرٹنٹی ہوگی, جدھر تو وہ اگریشن اور فرسٹریشن تو پیدا کرے گا. فائنینشیل سٹریس ہو سکتا ہے, اور پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا فزیکلی, پہلے تو یہ تھا کہ اپنے اپنے کاموں میں تھے اور ابھی ان کو اکٹھے ہونا ہے. اب جب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جو ٹارگٹ آف فرسٹریشن ہمیشہ کمزور پہ نکلتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہم نے دیکھا کہ کورونا میں بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ غصہ جو ہے یا فرسٹریشن ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے کمزور پہ نکلتا ہے. ہمیشہ باس اپنے سب آرڈینیٹ پہ, وہ بیگم پہ نکالے گا, بیگم بچوں کو کرے گی, ڈانٹ دے گی, بچے کھلونوں پہ نکالتے ہیں. اسی طرح وائلنس بہت زیادہ بڑا ہے سوسائٹی کے اندر. اس کو کیسے, جو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر جو ہے شیر خورما میں میٹھا کم ہے تو اس کے اوپر ذرا اپنا وہ جو غصہ ہے کر دیا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ غصہ کر لیا. فریج پہ پتہ نہیں اس پہ ڈھکن نہیں ہے, ایک ایسا کیس بھی آیا اس نے ڈھکن نہیں دیا ہوا تھا فریج کے اوپر. تو میری خواتین سے جو گزارش ہے, کیونکہ ٹارگٹ ہماری خواتین بہت جلدی بنتی ہیں, اور ان کے لیے میری یہ گزارش ہے, ایک تو بچوں کو اپنے عتاب سے پلیز سائڈ پہ رکھیں, ان کو انوالو نہ کریں. اور اگر ہسبینڈ آپ کے اوپر غصہ کرتے ہیں تو اس غصے کی حالت میں رسپونڈ نہ کریں, کمیونیکیٹ نہ کریں, اور صرف 20 منٹ کے لیے اگر آپ اس سچویشن سے باہر نکل آتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو سیٹل ہونے کے لیے ٹائم دیں. اور اگر کوئی آرگیومنٹ ہو تو اس کو میرے خیال میں آگے آپ اس کو کنٹینیو نہ کریں. تو یہی بارہا میں نے کورونا میں جب اتنے بریک اپس اور اتنا ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں, تو یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے دیکھیں. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل ہی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے.
आप लोग अपने घर के अंदर कोई ना कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं, कोई बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं आपस में घर के अंदर, कुकिंग इकट्ठे कर सकते हैं। फिर अगर जो वालिदैन है बच्चों को ले देखिए, सबसे ज्यादा जो आप कहते हैं जी बच्चे वक्त नहीं देते, सबसे ज्यादा जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी जो बुजुर्ग है वो कहते हैं बच्चे टाइम नहीं देते। बच्चों के लिए इससे बेहतर टाइम किधर है कि आप अपनी वैल्यूज, ईद का त्योहार क्या है, आपके अपने जो कल्चरल या रिलीजियस आपके वैल्यूज हैं, आप बच्चों को अगर वक्त मिल गया मेरे ख्याल में तो वो इमोशनल अटैचमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है। क्योंकि जितनी अफरा तफरी सोसाइटी में थी ना, अल्लाह ने भी सबको पॉज में डाल दिए, भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अगर आप हो ही गए किसी बहाने से इकट्ठे, तो एक दूसरे को क्वालिटी ऑफ टाइम दे, बर्दाश्त करना एक दूसरे को सीखे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखे। और ये है कि आप अगर इन ईद के दिनों में मेरे ख्याल में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, बच्चों को भी ये जो मैं समझती हूँ जो हम बार बार बात करते हैं कि जो ये चैरिटी का काम करने के लिए या बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए, तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करें ईद के दिनों में कि आप कुछ ऐसे गिफ्ट्स बना के उन लोगों को दें, जैसे हमारे ऐसे जो ऑर्फन जो हमारे यतीम बच्चे हैं जो उनके जगह या ओल्ड हाउसेस हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हम अपने बच्चों को तरबियत दे सकते हैं। बिल्कुल सही नौशाबा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मेन चीज़ ये है कि आप तरबियत बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छाई में भी लेके जाया जा सकता है। जैसे लैला ने भी कहा, आपने भी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम इसी टॉपिक को दोबारा आके बात करते हैं, मगर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे अभी नौशाबा से बात हो रही थी कि ये कह रही थी कि ये एक बेहतरीन वक्त है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जहाँ से टूटी हुई है, आप उन चीज़ों को दोबारा से जोड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो बात कर सकते हैं जो शायद कितने अरसे से आपके दिमाग में होगी। बहुत से रुके हुए काम भी आप कर सकेंगे। और जब एक फ़र्द गुस्से में हो तो प्लीज़ आप अपने आप को कंट्रोल कर लें और छुट्टियां बेहतर गुजारने की कोशिश करें। अच्छा लैला, मैं ये नौशाबा की बात आपसे करूँगी कि जैसे ये बहुत सारा आपने भी बात की कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है कि आपको बाज़ औक़ात दूरी का एहसास नहीं होता, आप वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो आपके तमाम बच्चे पाकिस्तान में कोई बच्चा बाहर भी है आपका? मेरी एक बेटी दुबई में है, एक अच्छा। यहीं पर है। तो जी, तो और मेरी अम्मी, मेरी बहन वो भी दुबई में है। तो सबसे मेरी इसी पे बात हो रही है आजकल, क्योंकि ना अच्छा। वो लोग आ सकते हैं ना मैं जा सकती हूँ। जी तो बिल्कुल जाहिर है वो तो फिर आपके लिए यही होता होगा कि वीडियो कॉल सबसे एक नेमत समझी जाती होगी कि कम से कम आप चेहरा देख लेते बहुत हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए इतना एहसास नहीं होता कि हम इतने अरसे से नहीं मिल रहे हैं या कुछ, क्योंकि आप रोज देख लेते हैं उन्हें, रोज बात कर लेते हैं, तो इतना फील नहीं होता फिर। अच्छा, जैसे आपने अपनी वालदा का भी जिक्र किया, मुझे बताएं लैला, कोई ऐसी याद जो बचपन में ईद के हवाले से या कोई ऐसी बात हो जिसको आप अभी तक याद करती हैं और मिस करती हो? बस वो ये है कि बचपन में मुझे याद है कि जब हमारे नए कपड़े बनते थे उस ज़माने में, तो हर जैसे अब तो ये होता है ना कि आप गए बाजार खरीद लाए, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उस वक्त ईद बकरीद पे ही कपड़े बना करते थे और उसका बड़ा एक्साइटमेंट होता था उस ज़माने में, जो नए कपड़ों का, नए जूतों का। मुझे याद है कि बचपन में रात को हम बाहर निकाल के रख देते थे, सामने कपड़े और जूते सब पड़े होते थे और इंतजार होता था कि कब सुबह होगी और कब हम पहनेंगे। और फिर ईदियां मिलने का इतना एक्साइटमेंट होता था। हालांकि उस वक्त बड़े 10-10 रुपए ईदी देते थे, मगर वो इतने अच्छे लगते थे वो। तो एक पर्स का भी इंतजाम होता था कि इसमें जी पैसे डाले जाएंगे जब हमें ईदी मिलेगी। और हर एक को जब आते थे बड़े चचा, अब मेरे दादा दादी थे, उनके यहाँ सब जमा होते थे, कजिन्स वगैरह, तो वो सब से ईदी मिलती थी, तो वो उसका बड़ा ही मजा आता था। अब तो देनी पड़ती है तो उस वक्त जब तो उस वक्त मिला करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। तो यही बचपन की यादें हैं। बड़ा उस वक्त की ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी, एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता था उस वक्त। तो अब जो है जाहिर है वो बात नहीं रही। अब तो सब इतने दूर दूर हैं, मुलाकात भी सबसे, मेरे जो सारे कजन्स वगैरह सब लोग बाहर हैं, तो किसी से भी इतनी मुलाकात नहीं हो पाती। मगर ये कि फिर इसके ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए और फ़ोन्स के ज़रिए बात हो जाती है, सबसे इन टच तो रहते हैं ज़ाहिर है।
مگر وہ چیز تو ظاہر نہیں ہوتی جو ویسے ہوتی تھی جب عید پہ سب اکٹھے ہوتے تھے. دادی کے گھر مجھے یاد ہے تو اتنا مزہ آیا کرتا تھا, بہت زیادہ. تو وہ وقت یہ بڑا بچپن میں کی حسین یادیں یاد لگتی کرتی ہیں, سب کی ایک ہی جیسی ہیں. بالکل لیلا, آپ بات کر رہی ہیں ایک تو ہی لگتا ہے جیسی کہ ہوتی ہیں. ایک ہی دل کی آواز ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہاں ہیں. ہاں ہاں بالکل اور اب بالکل شاید ایسا بچوں ہی کے ہے. پاس آسائشیں بہت ہیں, یا کیا ہے کہ مجھے وہ لگتا ہاں ہے کہ جو ٹائم ایک ہم نہیں نے اب گزارا ہے. وہ بچوں کے پاس نہیں ہے. ہاں جی بچے جو ہے نا ویلیو نہیں کرتے اب چیزوں کو, کیونکہ ہر صحیح. چیز ایزیلی اویلیبل ہے. جی تو وہ منہ سے نکلتی ہے بات, وہ پوری ہو جاتی ہے. تو ان کو وہ ویلیو نہیں رہی, نہ نئے کپڑوں کی وہ ویلیو رہی ہے. کپڑے لاؤ وہ پھینک دیتے ہیں اٹھا کے, کوئی خاص ان کو وہ نہیں ہوتا, ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتا, کوئی خوشی نہیں ہوتی جیسے ہمیں ہوتی تھی نا. جو جی بالکل. نئے کپڑوں کی خوشی اور نئے جوتوں کی خوشی, وہ میں نے دیکھا ہے آج کل کے بچوں کے لیے چیزیں میٹر نہیں کرتی, ایسا ہی ہے لیلا, کیونکہ ہر بالکل چیز یہ بہت سب طرف یہی چیز ایزیلی ہے کہ اویلیبل ہے. ایزیلی اویلیبل. آپ کی بات اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ جب میسر بہت کچھ فراوانی سے اور زیادہ ہو جائے, اور ایزی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ایون اب ہمارا بھی ہے کہ درزیوں کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, آن لائن ہاں شاپنگ چلتی بالکل جا رہی ہے. بالکل. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی بالکل فلانے برانڈ کا ادھر ادھر وہ چیزیں آئیں اور آپ نے پہن لی اور دیٹس اٹ. وہ جو پہلے کا ایک درزی ہاں کا جوڑا آنا اور جوتی لینے جانا اور ہاں مہندی لگوانا, چوڑیاں پہننا, وہ ایک واقعی. جی اور خاص طور پہ جیسے آپ نے عیدی کا ذکر کیا وہ تو ہے. اچھا, میں آپ کی اس بات سے میرے ایک بات ذہن میں آئی ہے, میں نوشابہ سے پوچھوں گی. نوشابہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کرونا کہتے ہیں جی کرنسی سے بھی پھیلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس دفعہ تو ہم نہیں دیں گے عیدی کہ کرنسی سے کرونا پھیلتا ہے, یا پھر آن لائن ٹرانسفر ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو یہی ہے نا, اب تو آن لائن وہ پلاسٹک منی, بچے تو میں نے دیکھا ہے وہ تو کارڈز لے لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈز پیرنٹس کے, اور وہ ان کو جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ اسی میں کر لیتے ہیں. میں ابھی ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, یادیں. ہم جب بھی بات کر رہے ہیں ہم اپنی یادوں کی کر رہے ہیں. عید کے دن ابھی بھی جب بھی عید آتی ہے تو ہمیں اپنی وہی یادیں جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ وقت گزارا, وہ میموریز, یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا پیسہ ہمارے اوپر خرچ کیا, لیکن یہ یاد ہے کہ وہ جو وقت انہوں نے ہمارے ساتھ, جو دیکھیں آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں تربیت جو ہے نا, یہ نہ تو تعلیم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ میٹیریل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. وہ ویلیوز بالکل اور وہ جو ایسے ہی ہے. تربیت ہے, وہ والدین کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے, اپنے اساتذہ اکرام کا جو اس وقت ایک ان کی جو ویلیوز تھی جو وہ دیتے تھے, یہی معاشرہ کر رہا تھا. اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ہمارے لیے بڑی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. جیسے عید کے جوڑے کی بات کریں تو وہ ایک کارٹون جو وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب صبح شو کرتے تھے, تو جی ہم نے اسکول جانے سے پہلے وہ کارٹون دیکھنا ہمارے لیے بڑا ایک بہت بڑا, ابھی بچوں کے لیے بہت علیحدہ چینل. یہ چیز ہے کہ ہم نے مزے, ایک جو چیز میں کیونکہ میری یہ میں ڈاکٹری ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی ہوں یا سوشل سائنٹسٹ ہوں, تو اس حساب سے میں نے دیکھا کہ اگر آپ غور کریں, جو کہ میں آج کل بہت اس کے اوپر فوکسڈ ہوں, ہم نے اپنی زندگی میں خوشی کا جو عنصر ہے, جو خوشی کا تعلق ہے, ہم نے خوشی کو جو شفٹ کر دیا مزے پہ. ہم ہر چیز کو مزہ بالکل لیتے ہیں, ہر ایک چیز کا, اور وہ جو خوشی کا ایک عنصر ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ہمیں اس مزے کے بعد لگتا اصل ہے میں کہ اب تو ہم خوش مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. بالکل لیلا صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے. مٹیریلسٹک ہو بجائے گئے. آپ کو بچوں کو, ہمیں یاد ہے کہ ہم جاتے تھے پاکستان میں ایکسپلور کرنے کے لیے, اس سے زیادہ حسن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم اس میں نکلتے بالکل تھے, کوئی ایک ایونٹ پلان کرتے تھے یا بچوں کو باہر لے جاتے تھے. ابھی آپ نے پیسے, والدین زیادہ تر میٹیریلائز دوڑ میں یا کسی پاور کی حصول کے لیے وہ اتنے زیادہ بزی ہیں. میں ایک کلاس کی بات کر رہی ہوں کہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ماؤں نے بھی وہ واٹس ایپ گروپ پہ زیادہ وقت ان کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دیا, مہنگے سے مہنگے کپڑے ان کو دے دیے, وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے. مگر وہ جو کلاس ہے جو کہ ہمارے ملک میں شاید 70% کلاس ہے, میرے خیال میں ان لوگوں میں ابھی اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو ان کے اندر ابھی بھی عید کی سیلیبریشنز وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں. تو ہم جب خاص کر عید کا جب 27ویں کی رات کے بعد, ہم ضرور, ابھی میرے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں, تو مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی جو ایبسنس ہے وہ کتنا زیادہ اس وقت ہمارے لیے, خاص کر ان تہواروں پہ آپ کتنا مس کرتے ہیں. تو میں ضرور یہ کرتی ہوں کہ میں عید سے ایک دن پہلے فاتحہ کے لیے اپنے جو ہمارا آبائی گاؤں ہے, ہم ضرور فاتحہ کے لیے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں ان دنوں میں, اور اپنے بچوں کو بھی ضرور لے کر جائیں, ان کو بتائیں کہ
کہ ہم نے یہ دیکھیں ہم نے ٹرانسفر کر دینی ہے ویلیوز. یہ فیلئر بچوں کا نہیں ہے, بچے مٹیریلائز نہیں ہے, بچوں کے اندر یہ بالکل ہم نے ان میں کیا نا, یہ ہمارا قصور ہے. اور یہ جو ہماری جنریشن تھی میرے خیال میں, جو 80s کی یا 70s کی یا 60s کی جنریشن ہے, میرے خیال میں یہ ان کا کام تھا, کیونکہ اس دور میں تقاضے بدلے ہیں, اس دور میں سوسائٹی گلوبلائزڈ ہوئی ہے, اس دور کے اندر گوگل ان کی ماں ہے. ابھی بچوں کو آپ سے سرچ, پہلے تو مائیں کہتی بیٹا وہ بچہ کدھر سے آیا, وہ جی بیٹا وہ کوئی آیا تھا چاند سے دے گیا, ہم یقین کر لیتے تھے کہ چاند سے بچہ کوئی دے گیا, بچے کہاں سے. ابھی تو بچے گوگل کرتے ہیں نہیں, وہ تو آپ کو بتائیں گے ایسے نہیں ہے, بچے ایسے پتا ہوتی ہے. ایکچولی بات یہ ہے, بالکل صحیح ہے, یہ بیج وہ ہے, یہ ہم وہ کھیتی کاٹ رہے ہیں جو بیج ہم نے خود بوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو بگاڑنے والے بھی ہم ہی ہیں. میں بتاؤں کہ جو اگر ہم نے اپنا اس نارمسی کرو سے نکل گئے, جو ہمارا کلچرل ویلیوز ہیں, ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں, جو ہمارے نارمز ہیں, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ نارمیلٹی ڈیفرز فرام کلچر ٹو کلچر. اگر ہم نے اس دائرے کے اندر اپنے بچوں کو یا خود کو نہ رکھا تو ہم نارمسی کرو میں نہیں رہیں گے. شادیاں باہر کے ملک میں, جیسے میں کہتی ہوں لڑکا لڑکا بھی کرتا ہے امریکہ میں, میرے پاس آتے ہیں, میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک کیا بھائی, سائیکالوجی تو اس کو غلط نہیں کہتی, لیکن ریلیجن کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. سب سے ماڈرن ریلیجن ہے ہمارا اسلام, یہ ہمارے تہوار ہیں, ان کے اندر دکھاوے سے پہلے جو ان کی خوشبو ہے اس کو سمجھیں اور وہ ٹرانسفر خود پلیز بچوں کے اندر کریں. میں یہ کہتی ہوں, نہیں تو وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, تو ہم کہیں گم ہو جائیں گے اس دنیا میں. ہمارے بالکل بچے ایسا ہی ہے. یہ میں یہی بات نوشابہ کی لیلا آپ سے بھی کروں گی کہ جیسے ابھی نوشابہ نے بھی ذکر کیا, ہم بھی آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے فرسٹریشن کا شکار ہیں. اور جیسے اب عید پہ ایک پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم جوان تھے, مطلب میں اپنی ایک کہانی کی بات کرتی ہوں کہ میری ایک روٹین ہوتی تھی کہ میں نے عید کا کھانا دوپہر کا اپنی ایک دوست کے گھر کھانا ہے, اور یہ مسلسل میرے خیال میں شاید 10 سال تک اس چیز کو فالو کرتی تھی. پھر رات کا جو ہوتا تھا کہ ڈنر, وہ سارے ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر اکٹھی ہو رہی ہے, مطلب سب ہوتے تھے اس میں, اور وہ کسی مطلب یا ہمارے دادا یا نانا کے گھر کہیں پہ بھی وہ اس میں ہم شامل ہوتے تھے. اب چونکہ شاید ہمارا کچھ میل ملاپ, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ سماجی میل جول وہ اتنا نہیں رہا جتنا ہمارا ماضی میں تھا, اب یہ بالکل بدل گئے. کیا ہم میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ہم بڑوں کا قصور ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کے جتنے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اتنے نیگیٹو بھی ہیں. اس چیز نے ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم سے دور کر دیا ہے. اب دیکھیں آپ, ایک کمرے میں بچے بیٹھے ہوں گے اور سب اپنی اپنی ڈیوائسز پر ہوں گے, آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں. تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک آپس میں کمیونیکیشن ہوتا تھا اور ایک سوشلائزنگ ہوتی تھی, وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, جو کہ میں سمجھتی ہوں اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو وہ ہے. اور میں اپنے بچوں کو تو بہت, جو میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو میں بہت اس بات سے ٹوکتی رہتی ہوں, مگر میں دیکھتی یہی ہوں کہ ان کو ہر وقت ڈیوائس چاہیے, ہر وقت وہ ڈیوائس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں سوشلی ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں باہر کی دنیا نظر ہی نہیں آتی. ہماری قدریں چینج ہو گئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہوا, اور بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور ہم نے تو یہ سب کچھ ٹرانزیشن میں دیکھا ہے نا, تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا ہے. اور مجھے اپنے آنے والے جنریشن کے لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ سب چیزیں انجوائے نہیں کر سکیں گے جو ہم نے کی ہیں. ان کا سینس آف انجوائمنٹ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, جو ہمارا تھا اس سے بہت مختلف ہے. ان کو خوشی ان چیزوں سے ملتی ہی نہیں. اب میرے اتنے چھوٹے چھوٹے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کو کوئی بھی ٹوائے دے دو, کوئی بھی کچھ دے دو, وہ خوشی نہیں ہوتے. ان کو ہوتا ہے کہ جی ڈیوائسز چاہیے, آئی پیڈ دے دیں انہیں, آئی فون دے دیں, اس سے وہ خوش ہوں گے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ساری چیزیں اوور آل جو ایک ہمارے سوسائٹی میں چینج آیا ہے نا, اس نے ہارم کیا ہے. ہماری جو سوشل زندگی تھی اس کو ہمیں بہت زیادہ ہارم کیا ہے. اب وہ بڑوں کی رسپیکٹ, اور وہ جو ہوتی تھی اس زمانے میں ٹیچرز کا جو ایک رسپیکٹ ہوتی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. میں نے دیکھا اتنی بری طرح بچے ٹیچرز کا ذکر کرتے ہیں.
تو مجھے بڑا برا لگتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بچے بڑا آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے اس زمانے میں، مگر آج کل کے بچے میں نے دیکھا بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے اپنے ٹیچرز کی. پتہ نہیں یہ شاید ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی نہیں جو کہ ہمیں سکھانی چاہیے تھی، ہمیں ہی وہ آگے لے کے جانا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ دنیا بہت زیادہ سکڑ گئی ہے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو لہٰذا سب پورا ایک ہی گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اب ہمارے کلچر سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، وچ از ویری رانگ. بالکل پتہ صحیح کہہ نہیں رہی اب ہیں. یہ وہ وقت کبھی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آئی وش کہ آ سکے. بالکل صحیح ہے. وہ سادگی کا زمانہ اور وہ جو ایک رونقیں تھیں اکٹھے بیٹھنے کا، ایک جیسے پہلے کانسیپٹ ہی ہوتا تھا چندہ ماموں. اب آپ کسی بچے کو کہیں گے چندہ ماموں تو وہ کہے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا تو بالکل نہیں کچھ ہوتا. اب تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں یہ میں اس چیز کے اوپر تھوڑا ڈس ایگری کروں گی. میں تھوڑا بالکل نوشابہ، ہم میں آپ سے اس بات کا جواب لیتی ہوں، مگر بریک کے بعد میں آ کر آپ سے اس بات کا جواب لوں گی. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی تھی لیلا کے ساتھ. اچھا لیلا، آپ کی اس بات کو میں آگے جی نوشابہ آپ کیا کہہ رہی تھی بتائیں. دیکھیں، میں صرف یہ بات کروں گی کہ ہم جب کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے نا، تو جب تھوڑے دنوں کے بعد یا اب تو مہینوں میں ہی اس کا نیو ورژن آ جاتا ہے. آپ کے پاس فون ہے تو فوراً 6 مہینے کے بعد اس کا نیا ماڈل آ جائے گا، آپ کے کپڑوں کے ڈیزائن بدل جائیں گے. میرا یہ بلیو ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو رب نے جس نے آپ کو تخلیق کیا، جو ہمارے آنے والے جو بچے ہیں جو ہم سے بعد ہیں، یہ ہم سے بہت بہتر ہیں. اور جہاں تک صرف یہ ہے کہ جتنا ایکسپوجر ان کو ہے، دیکھیں ہمارے وقت میں تو ہمیں تو ملا ہی کچھ نہیں نا. ہمیں ملا ہوتا، ہم اگر آپ ان کے جوتے میں پاؤں رکھ کے خود کو دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی بیرون ملک کا گانوں کا پروگرام لگتا تھا تو ہمیں اجازت نہیں تھی دیکھنے کی. وہ گانے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، میں نام نہیں لیتی چینل پہ آپ کے نہ چل جائے، چتر ہار کہتے. تو ہم شیشے کے دروازے سیٹ کرتے تھے بہن بھائی، اور ہم اس اماں ابا اندر ہے اور وہ سمجھتے تھے بچے نہیں دیکھ رہے، ہم تب بھی چوری کر کے وہ گانے ضرور دیکھتے تھے باہر بیٹھ کر. تو میں اس چیز سے سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے ایک کلک کے اوپر وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں بھی وہ معلومات اس وقت نہیں تھی جو آج کل کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. اس ٹائم پر جو زیادہ ہماری ذمہ داری ایز اے پیرنٹ بڑھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں ماں باپ ڈسکس نہیں کرتے تھے بچیوں سے، بچیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھی، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہے آگے. ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کو بچوں کے ساتھ جیسے دوستی، یہ میں نہیں کہتی کہ آپ کا روب نہیں رہنا چاہیے، بچوں کے اوپر ایک رہنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ آپ کو دوستی کا جو عنصر ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. کیونکہ اسکولز کے اندر جو باتیں جو اساتذہ اکرام ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جو ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے ہیں اور ہمارا یہ نہیں، ابھی بچوں کو آپ کے روب کی سے زیادہ آپ کی دوستی کی ضرورت ہے. اور بچوں کو آپ گائیڈ کریں اگر یہ بات، تو بچے بالکل انہیں بتائیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، آگے ان کی اپنے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. نوشابہ یہ تو ایک ہے، بالکل یہ تو ایک چیز ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بات ہے چیریٹی کی، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، میں آپ کو یہ جو ہماری نئی حکومت ہے، جتنی چیریٹی ہم لوگوں نے ہمارے بچوں نے کر کے دی ہے اس ملک کو، اس ملک سے زیادہ چیریٹی، اور ہمارے بچے دین کے لحاظ سے بھی میں نے ابھی دیکھا ان میں بڑا شعور پیدا ہو رہے ہیں. بچیوں میں حجاب کا ہم تو نہیں، لیکن ان میں زیادہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کا رجحان جو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی ان کو ہم اپنی تربیت میں اسکول، میڈیا اور پیرنٹس یہ اگر مل کر ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ کام کریں، جو تربیت سوسائٹی کے کر رہے ہیں، اور ہمارے ملا حضرات خدا را وہ جو آپ نے ایک بالکل ہی ایکسٹریم مائنڈ سیٹ بچوں کو جو مدرسے میں جو آپ بچوں کا حال کرتے ہیں مار مار کے، تو تربیت کا جو عنصر ہے وہ ایک کلیکٹیو وینچر پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ ہمارے ملا حضرات کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے میڈیا کے جو ہمارے نمائندے ہیں، اور پیرنٹنگ ماں باپ، تب جا کر میرے خیال میں ہم ایک یہی حل مجھے نظر آتا ہے
کہ اگر اس کے اوپر بیٹھ کر بات کریں مل کر اور اجتماعی، ایک کسی بالکل نوشابہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جب تک یہ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پہ جب تک اس چیز کا حل نہیں ڈھونڈا جائے گا نہیں ہو سکتا. اچھا لیلا، جیسے ابھی بھی انہوں نے اور یہ ہوگا کیسے؟ ہاں، اور یہ ہوگا کیسے، یہ ایک الگ غور طلب بات ہے. اب جیسے یہ ابھی یہ مزاج کے بدلنے کی اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں آپ سے یہ ضرور لیلا یہ بات شیئر کروں گی کہ اکثر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جیسے اب عید کا دن ہے اور آپ گھر میں آ رہے ہیں تو پہلے رک جائیں جی، سینیٹائزر، ہاتھ کو سینیٹائزر لگائیں، ڈیٹول میں رکھا ہوا ہے وہ شوز پہ، اس پہ کریں، پھر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے، پھر دور سے ایلبو دکھاتے ہیں اور السلام علیکم دور سے ہوتے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ چڑ بھی جاتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کیا ہے مصیبت تمہیں، کیا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے، ماسک اتارو، ماسک کیوں پہنا ہوا ہے. کسی میں گیدرنگ میں گئی تو ماسک پہنا تھا میں نے، تو انہوں نے کہا آپ اتارے ماسک، کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے ماسک. میں نے کہا آپ لوگ بھی پہنے بھائی، ماسک تو بڑا ضروری ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے اپنے لیے بھی. تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مطلب لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے اس چیز کو. جی بالکل بالکل. یہ ہمارا پروگرام کرنے کا انفیکٹ یہ مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ عید کا دن ہے، اپنے گھروں میں ضرور رہیں، ایک خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، یہ بالکل ہے. تو لیلا، جب آپ ابھی جب کھائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیر خورمہ، تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور پکچر ضرور اپلوڈ کیجیے گا تاکہ ہم دور سے ہی منہ میٹھا کر لیں گے اس کے ساتھ. بالکل بالکل، وہ تو ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں کو اس طرح خوشیوں میں ملائے اور بہت ساری عیدیں آگے ایسی آئیں جو ہم مل جل کر سیلیبریٹ کر سکیں. آمین. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کرونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک سبق ہے. ہمیں سبق اس سے سیکھنا چاہیے. اگر اب بھی لوگ نہیں سیکھیں گے نا تو وہ بہت غلط ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ دیکھیں ہم سادہ بھی رہ سکتے ہیں. ہم ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے ایلیبریٹڈ فنکشنز کریں، ہم چھوٹے فنکشنز بھی کر سکتے ہیں. شادیاں آپ دیکھیں اب کتنی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ شادیاں جو ہو رہی ہیں جی. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے لیسن ہے. اور پھر یہ کہ آپ بہت زیادہ فضول خرچی نہ کریں، ہر وقت شاپنگ نہ کریں. یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ سیکھیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کرونا سے کیا اثرات ہیں، کیا آپ اس سے سیکھ رہے ہیں. سیکھنے کو ہمیں ملنا چاہیے اس سے. بالکل. جی 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 نوشابہ. میں آپ دیکھیں، میں ضرور اس کے اندر اس وقت بھولنا نہیں چاہتی جو بھی سن رہے ہیں. ہمارے پاس کشمیر کا مثال ہے جو لاک ڈاؤن اتنا عرصہ ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اس وقت فلسطین کے اندر آج رمضان کے مہینے میں بھی ان کے اوپر شیلنگ اور بامبنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس سیریا کی مثال اور یہ سب موجود ہے. دیکھیں ہیومن نیچر ایسی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے باہر بام دور پھٹا ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے ہم تو بچ گئے. کورونا بھی جب آیا تو چائنا میں آیا تو ہم نے کہا چلو بھائی ہم تو بچے ہوئے. ہم اس وقت تک اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے جب تک وہ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم اس سے ایکسپیرینس نہیں کرتے. تو میرے خیال میں لمحہ فکریہ جیسے لیلا صاحبہ نے کہا، میں بڑی خوش ان کی بات سے کہ اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے کہ آپ رک کر سوچ تو لیں. اگر آپ نے اپنی ریزولوشن یا کوئی بھی آپ نے ریزولوشن یا کوئی بھی آپ نے نیا سال یا نئے مہینے کی آپ نے کچھ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے، کیا تو میرے خیال میں اپنی ذات سے اس وقت رک کر آپ پہلے سوچیں، پاز کریں. کوئی نئی ڈیسٹنی سیٹ کرنی ہے تو ری روٹنگ کریں اور اس میں رک کر سوچیں کہ اللہ نے یہ جو تکلیف ہے، اللہ کہتا ہے these pains are the messages from me اور wound is the place where light enters the heart. تو آپ یہ جو آپ کو مل رہے ہیں اس میں اس کریٹر کا میسج ضرور دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزن. بالکل صحیح صحیح. بہت اچھی بات کی نوشابہ آپ نے. آپ کی اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا بھی اب وقت ختم ہوا جاتا ہے. لیلا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عید کے دن ہمیں یہ وقت دیا اور بہت آپ کی مہربانی ہے. نوشابہ آپ کا بہت شکریہ. بالکل ناظرین، اب بات یہ ہے کہ چونکہ عید کا دن ہے، آپ گھروں میں ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں، مگر خدارا جو آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے گھر کے کام کرنے والے، آپ کے ملازمین، ان کا بھی خیال کیجیے.
آپ تو شاید کسی حد تک اپنے گھروں میں ہیں, اپنے بچوں کے پاس ہیں, وہ اپنے بچوں سے بھی دور ہیں. ان ملازمین کا بہت خیال کیجیے اور دل کے ساتھ کیجیے. کچھ ایک بہت پیاری سی ایک نظم ہے, اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی. عجب سی کسک ہے ایک دل میں, عجب سی دل میں ہے کسک, کہ اب کے روز عید پر نہ دوستوں کی محفلیں نہ دلبروں کی مجلسیں, مٹھائیاں نہ خور میں نہ کہے نہ رت جگے, کہ حکم ہے غنیم کا اطاعت وبا کرو, دبک کے گھر میں رہو نہ اب کہ تم گلے ملو, سلام دور سے کرو نئی ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو, عجب سی ہے کسک سی ہے. اجازت دیں, عید مبارک, اللہ حافظ.